शहर की सड़कें बारिश के पानी से नहा रही थीं। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी आने वाले तूफान का पेशखैमा थी। जोया अपनी पुरानी गाड़ी के पास खड़ी बेबसी से उसे देख रही थी, जिसने ऐन बीच रास्ते में उसका साथ छोड़ दिया था। या अल्लाह, अब मैं इस सुनसान सड़क पर क्या करूंगी? जोया ने अपने भीगे हुए हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, किसी परिंदे का भी नामो निशान नहीं था। अचानक पीछे से दो तेज हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर फैली। जोया ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर उसे देखने की कोशिश की। एक काली रंग की शानदार गाड़ी नहायत वकार के साथ उसके करीब आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक मर्दाना आवाज गूंजी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो आर्यन था। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास और ठहराव था जिसने जोया के कांपते हुए दिल को थोड़ी सी तसल्ली दी। जोया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और इस मौसम में कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा। आर्यन ने एक लम्हे के लिए बाहर देखा, फिर बड़ी संजीदगी से बोला, इस बारिश में यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। जोया के जहन में हजारों वसवसे आए, लेकिन आर्यन की आंखों में झांक कर उसे लगा जैसे ये शख्स उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो खामोशी से उसकी गाड़ी में जा बैठी। गाड़ी के अंदर एक भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। आर्यन खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन उसकी शख्सियत का रोब ऐसा था कि जोया को बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आप बहुत सहमी हुई लग रही हैं, आर्यन ने अचानक खामोशी तोड़ते हुए कहा। उसकी नज़रें सामने सड़क पर थीं, लेकिन वो जोया की बेचैनी को महसूस कर रहा था। जोया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, पहली बार किसी अजनबी के साथ इस तरह सफ़र कर रही हूँ। थोड़ा डर तो लगता है। आर्यन के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अजनबी? अजनबी तो हम तब तक होते हैं जब तक दिल एक दूसरे को पहचान ना लें। कभी कभी बरसों की रफाकत भी वो अपनायत नहीं दे पाती जो एक लम्हे की शनासाई दे देती है। जोया उसके अल्फाज की गहराई में खो गई। उसे महसूस हुआ कि आर्यन आम इंसानों जैसा नहीं है। उसकी बातें, उसका लहजा, सब कुछ किसी कदीम दास्तान जैसा था। आप क्या करते हैं? जोया ने अपनी तजस्सुस को दबाते हुए पूछा। आर्यन ने एक गहरा सांस लिया और बोला, मैं वो देखता हूँ जो लोग दिखाना नहीं चाहते, और वो सुनता हूँ जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होता। मैं ज़िंदगी की उन छोटी छोटी खुशियों की तलाश में हूँ जो हम मसरूफ़ियत में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। उनकी एक गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं थी, बल्कि रूहों का एक दूसरे से तारुफ था। जोया को लगा जैसे उसका डर ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह एक अनजाना सा सुकून ले रहा है। आर्या ने गाड़ी की रफ्तार और कम कर दी ताकि जोया सुकून से अपनी बात कह सके। जोया ने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ अंधेरे में डूबी सड़क पर सिर्फ बारिश की बूंदें रक्स कर रही थी। आपको पता है आर्यन, ये बारिश मुझे जितना सुकून देती है उतना ही रुलाती भी है। जोया की आवाज़ में एक लर्जिश थी जो आर्यन के दिल को लगी। आर्यन ने उसे बोलने का मौका दिया और खामोशी से सुनता रहा। जोया ने एक लंबी आह भरी। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे वालिदैन और मेरा छोटा भाई, वो सब एक हादसे में मुझे तनहा छोड़ गए। अब जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ दीवारें तो हैं, मगर बातें करने वाला कोई नहीं। शाम होती है तो घर के हर कोने से उनकी हंसी की आवाज़ें आती हैं, मगर जब रोशनी करती हूँ तो सिर्फ सन्नाटा होता है। आर्या ने हमदर्दी से उसकी तरफ देखा। तन्हाई का जहर बहुत कड़वा होता है जोया। जोया की आंखों से एक आंसू टपक उसके हाथ पर गिरा। मैंने खुद को काम में इतना मसरूफ़ कर लिया कि मुझे लगा मैं सब भूल गई हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैं आज भी उसी छोटी बच्ची की तरह हूँ जो अंधेरे में अपने बाबा का हाथ ढूंढती है। मेरी माँ की वो लोरियाँ, भाई के साथ वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, सब खत्म हो गया। अब सिर्फ मैं हूँ और मेरी ये पुरानी गाड़ी जो कभी कभी मेरा साथ छोड़ देती है, जैसे सब ने छोड़ दिया। आर्या ने अचानक गाड़ी एक साइड पर रोकी और पूरी तरह जोया की तरफ मुड़ गया। उसने नहायत नरमी से जोया के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। जोया, तुम्हारे घर वाले जहाँ भी हैं वो तुम्हें अकेला देखकर खुश नहीं होंगे, और अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम अकेली हो। आर्यन की आवाज़ में एक ऐसी पनाह थी जिसकी जोया को बरसों से तलाश थी। जोया ने रोते हुए आर्यन के मजबूत कंधे पर सर रख दिया। आर्यन उसे अपने हसार में ले लिया। गाड़ी के अंदर की दुनिया बाहर के तूफान से बिल्कुल अलग थी। वहाँ सिर्फ दो टूटे हुए दिल थे जो एक दूसरे में मुकम्मल हो रहे थे। आर्यन, क्या तुम भी दूसरों की तरह मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? जोया ने हिचकियों के दरमियान पूछा। आर्यन ने उसके बालों को सहलाते हुए सरगोशी की। मौत हमें जुदा कर दे तो अलग बात है, वरना आर्यन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारी तन्हाई का पहरा देगा। तुम्हारे वालिदैन की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार ज़रूर दूंगा कि तुम्हें कभी अपनी मौजूदगी पर बोझ महसूस नहीं होगा। जोया को उसके सीने की धड़कन में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ।
اسے لگا جیسے اس کے مرے ہوئے پیاروں نے اسے آریان کی صورت میں ایک محافظ بھیج دیا ہے۔ یہ اندیکھا عشق اب ایک ابدی بندھن میں ڈل رہا تھا۔ ابھی وہ باتوں میں ہی تھے کہ اچانک سڑک پر ایک گرا ہوا درخت نظر آیا جس نے راستہ روک رکھا تھا۔ آریان نے تیزی سے بریک لگائے۔ لگتا ہے قدرت چاہتی ہے کہ ہم کچھ دیر اور ساتھ گزاریں، آریان نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ راستہ بلاک تھا، بارش مزید تیز ہو گئی تھی۔ اب ان کے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ زویا نے آریان کی طرف دیکھا۔ اندھیرے اور گاڑی کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ کیا آپ کو کبھی لگا ہے کہ آپ کسی کے لیے بنے ہیں مگر اسے کبھی نہیں دیکھا؟ زویا نے نہ جانے کیوں یہ سوال کر دیا۔ آریان نے اپنی گہری نظریں زویا پر جمائیں اور دھیمی آواز میں بولا، ہاں، روز لگتا ہے، اور شاید آج وہ احساس حقیقت بننے کے قریب ہے۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہی اندیکھا عشق تھا جس کے بارے میں اس نے کتابوں میں پڑھا تھا؟ آریہ نے گاڑی کا میوزک سسٹم آن کر دیا، جہاں سے ایک دل فریب اور اداس دھنوں بننے لگی۔ زویا خاموشی سے باہر گرتی بوندوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ زویا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف ایک لمحے کے لیے آتے ہیں مگر وہ لمحہ صدیوں پر بھاری ہو جاتا ہے؟ آریان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ زندگی ایک لکیر کی طرح ہے جو سیدھی چلتی رہتی ہے، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لکیر کہیں مڑ رہی ہے، کسی ایسی سمت میں جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آریان نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی لائٹ جلائی۔ اس کی نظریں زویا کے چہرے پر تھم سی گئیں۔ آپ کی آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں، ان میں ایک ایسی پکار ہے جو شاید آپ خود بھی نہیں سن سکتی۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے محسوس ہوا جیسے آریان اس کے اندر چھپے ان دکھوں اور خوابوں کو پڑھ رہا ہے جنہیں اس نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ میری زندگی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، آریان نے کہنا شروع کیا، جیسے وہ اپنے کسی پرانے زخم سے پردہ اٹھا رہا ہو۔ میں نے ایک بہت بڑی سلطنت کھڑی کی، پیسہ کمایا، نام کمایا، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلا تھا، ایک ایسے محل میں جہاں صرف خاموش بستی تھی۔ زویا نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تنہائی کبھی کبھی انسان کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ اندر سے سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ آریان مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ محبت وہ نہیں جو سامنے نظر آئے، محبت تو وہ ہے جو روح کو سکون دے۔ میں نے تب سے اس اندیکھے عشق کی تلاش شروع کر دی جو مجھے مکمل کر سکے۔ زویا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں جکڑ لیں۔ اور کیا وہ تلاش ختم ہوئی؟ آریان نے گہری نظروں سے زویا کو دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں بولا، شاید آج اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ بجلی کی ایک تیز چمک نے پورے آسمان کو روشن کر دیا، اور اسی لمحے زویا خوف کے مارے تھوڑا سا آریان کی طرف جھک گئی۔ آریان نے بے ساختہ اپنے ہاتھ زویا کے ہاتھ پر رکھے۔ اس کے لمس میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو زویا کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ ڈرو مت، میں یہاں ہوں، آریان نے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا۔ زویا نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ اسے اس اجنبی کے لمس میں وہ اپنائیت محسوس ہو رہی تھی جو اسے کبھی اپنوں سے بھی نہیں ملی تھی۔ بارش کی شدت بڑھ رہی تھی اور گاڑی کے شیشے دھندلا چکے تھے، جیسے وہ دنیا سے کٹ کے ایک الگ ہی جزیرے پر موجود ہوں۔ آریان، اگر یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو تو؟ زویا نے ایک انجانے ڈر اور تمنا کے ساتھ پوچھا۔ تو میں اس راستے پر آپ کے ساتھ عمر بھر چلنے کے لیے تیار ہوں، آریان کا جواب دو ٹوک اور سچا تھا۔ گاڑی کے اندر کی فضا اب بدلی بدلی سی تھی۔ باہر کی سردی اور اندر کی خاموشی کے درمیان ایک انکہی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ آریان نے گاڑی کی رفتار اور بھی کم کر دی، جیسے وہ بھی اس لمحے کو تھام لینا چاہتا ہو۔ زویا، کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ دھڑکنیں ایک دوسرے کے لیے ترتیب دی جاتی ہیں؟ آریان نے گاڑی روک کر زویا کی طرف رخ کیا۔ زویا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیا بھی تھی اور ایک انجانا سے اقرار بھی۔ میں نے سنا تھا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، پر آج لگ رہا ہے کہ محبت اندیکھی ہو کر بھی کتنی واضح ہوتی ہے۔ آریان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ زویا کے چہرے کے قریب لایا۔ اس کی انگلیاں زویا کے گالوں پر جمی بارش کی ایک بوند کو چھو رہی تھی۔ زویا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اب آریان کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ تمہاری یہ خاموشی میرے لیے دنیا کے سب سے خوبصورت نظم ہے، آریان نے سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ اتنا رومانوی تھا کہ فضا میں جیسے شہد گھل گیا ہو۔ زویا کو لگا جیسے وہ کسی خوابناک وادی میں قدم رکھ چکی ہے، جہاں صرف وہ اور آریان ہے۔ آریان، ہم تو ایک دوسرے کو ٹھیک سے بھی جانتے بھی نہیں، زویا نے بمشکل اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ آریان نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ پہچان چہروں سے نہیں، روح سے ہوتی ہے زویا، اور میری روح تمہیں تب سے جانتی ہے جب ہم ملے بھی نہیں تھے۔ لوگ اسے اتفاق کہیں گے، میں اسے معجزہ کہتا ہوں۔ اس نے زویا کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔
زویا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ صرف ایک لمس نہیں تھا، یہ ایک عہد تھا کہ اب آگے سے اس کا ہر راستہ، ہر منزل آریان سے ہو کر گزرے گی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی اس اندھے کے سفر میں؟ آریان کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ زویا نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جہاں آپ کا سایہ ہوگا وہیں میری منزل بھی ہوگی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑی اور قدیم حویلی کے سامنے رکی۔ حویلی کے بڑے آنی گیٹ پر پیلی روشنیوں کا ہالہ تھا جو اسے اندر سے پراسرار بنا رہا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، آریان نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ اس نے چھتری کھولی اور زویا کے لیے دروازہ کھولا۔ زویا جب باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آریان نے اسے اپنے قریب کر لیا تاکہ وہ بھیگنے سے بچ سکے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتی زویا کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے یہاں کی دیواریں بھی ان کی کہانی کی گواہ بننے کے لیے تیار کھڑی ہوں۔ بڑے ہال میں پہنچ کر آریان نے ملازم کو قہوہ لانے کا کہا اور زویا کو ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہاں تم محفوظ ہو زویا، اب سے کوئی طوفان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آریان کسی کام سے ہال سے باہر نکلا تو زویا کی نظریں حویلی کے در و دیوار کا جائزہ لینے لگیں۔ وہاں پر ہر چیز بیش قیمت تھی، مگر اداسی کی ایک چادر ہر شے پر تنی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ چلتے چلتے زویا کی نظر ایک بڑے راہداری کے آخر میں موجود ایک بند کمرے پر پڑی، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ تجسس سے مجبور ہو کر زویا کے قدم اس طرف اٹھنے لگے۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو دھکیلا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے سانس سینے میں اٹک گئی۔ پورے کمرے میں تصویریں ہی تصویریں تھیں، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہر تصویر میں وہ خود یعنی زویا موجود تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ زویا نے لرزتی آواز میں خود کلامی کی۔ میں تو اس سے آج پہلی بار ملی ہوں، پھر یہ تصویریں؟ کچھ تصویریں برسوں پرانی لگ رہی تھیں، جن میں وہ اسکول کے یونیفارم میں تھی، اور کچھ بالکل تازہ تھیں۔ زویا کو محسوس ہوا جیسے کوئی اسے برسوں سے سائی کی طرح فالو کر رہا۔ زویا اچھل پڑی، پیچھے مڑا تو آریان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اب وہ پرسکون نہیں تھیں، بلکہ ان میں ایک جنون کی جھلک تھی۔ تم نے دیکھ لیا؟ آریان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آریان، یہ سب کیا ہے؟ تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ کیا تم نے یہ سب جان بوجھ کر پلان کیا تھا؟ زویا کے لہجے میں پیار کی جگہ خوف آ چکا تھا۔ آریان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میں نے اسے پلان نہیں کیا زویا، میں نے اسے جیا ہے۔ تم جسے اتفاق سمجھ رہی ہو وہ میری 12 سالوں کی محنت ہے۔ میں نے تمہیں تب دیکھا تھا جب تم نے خود کو بھی نہیں پہچانا تھا۔ تمہاری ہر خوشی، تمہارا ہر دکھ میری نظروں سے ہو کر گزرتا تھا۔ زویا پیچھے ہٹی، اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ یہ محبت نہیں آریان، یہ دیوانگی ہے۔ آریان نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا چہرہ زویا کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ دیوانگی اور عشق میں بہت باریک لکیر ہوتی ہے زویا۔ میں نے تمہارے لیے وہ سب کچھ کیا جو کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا تمہیں کبھی نہیں لگا کہ تمہاری زندگی کے مشکل راستے خود بخود آسان کیسے ہو جاتے تھے؟ وہ میں تھا جو تمہارے آگے کانٹے چنتا رہا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ تم نے مجھے اس طرح اندھیرے میں کیوں رکھا؟ آریان نے نرمی سے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے نہیں، میری روح سے محبت کرو۔ میں چاہتا تھا کہ تم اس اندھے کے عشق کو محسوس کرو جو صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ زویا کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اسے وہ تمام واقعات یاد آنے لگے جب وہ کسی بڑی مشکل سے معجزاتی طور پر بچ گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جسے وہ معجزہ سمجھتی تھی وہ اصل میں آریان کی خاموش محبت تھی۔ آریان، تم نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی۔ زویا کی آواز میں اب ایک عجیب سی شکست اور اپنائیت تھی۔ تکلیف؟ آریان مسکرایا۔ تمہاری حفاظت کرنا میرے لیے عبادت جیسے تھی، اور اب جب تم میرے سامنے ہو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ باہر طوفان اب تھم چکا تھا، لیکن حویلی کے اس کمرے میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ آریان نے زویا کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ زویا کو اس کی دھڑکنوں میں وہی سکون ملا جس کی اسے تلاش تھی۔ آج کے بعد تم اکیلی نہیں ہوگی، آریان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ زویا نے مسکرا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اندیکھا عشق اتنا گہرا ہوگا۔ حویلی کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جو برسوں پہلے شروع تو ہوئی تھی، لیکن آج اسے اپنی منزل مل گئی تھی۔